नमल अख्तने का हो चुका था। जुमर को अंदर से लाया गया तो एक तरफ सैम और दूसरी तरफ सादी था। उसने सादी की कोनी थाम रखी थी और उसी तरह कदम कदम चलती नरम मुस्कुराहट के साथ आगे आ रही थी। वहाँ मौजूद तमाम लोग उठ खड़े हुए। फारिस भी। वो जुमर के चेहरे को नहीं देख रहा था। निगाहें सादी की कोहनी तक थीं। जिंदगी पेचीदा हो गई थी। जुमर को उसके साथ बिठा दिया गया तो वो भी उसी पेचीदगी से बैठ गया। बज़ाहिर वो नुदरत की तरफ मुतवज्जे था जो उससे कुछ कह रही थी, मगर कनखियों से उसका नीम रुख दिखाई दे रहा था। वो दुपट्टा और फिर घुटनों से नीचे मैक्सी का फ्लेयर दुरुस्त करती मुस्कुराकर किसी रिश्तेदार की मुबारकबाद का जवाब दे रही थी। उसने मेकअप हल्का कर रखा था और आम हालात में अपनी पुरकशिश शख्सियत से हटकर देखो तो वो जो महज मुतनासिब शक्ल सूरत की मालिक थी, आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब नुदरत झुककर जुमर को कुछ कहने लगी। आंखें नम थीं जिनको वो बार बार पोंछती। वो जवाब में नरम मुस्कुराहट से सर अस्पात में हिलाती रही। मुबारक, सलामत, मिठाई। इसी मुख्तसर सी तकरीब का आखिरी जुज़ मुकम्मल हो चुका तो सदाकत दूसरे मुलाजमों के साथ खाना लगाने लग गया था। सैम ने सोफे पर बैठे बैठे गर्दन ऊंची करके आते जाते मुलाजमों के ट्रे देखनी चाहिए तो हुनैन ने हाथ दबाकर उसे ठंडा किया। ये चावल और चिकन है, इतनी मेहनत ना करो। बारबेक्यू आखिर में है, मैं पहले ही देख चुकी हूँ। इत्मीनान से इतला दी। वो फारिस और जुमर के सोफे के करीब बैठी थी। दरमियान में सिर्फ बड़े अब्बा की व्हील चेयर थी। दफातन बड़े अब्बा हुनैन की तरफ चेहरा करके कहने लगे, लड़की, क्या तुम वो नोज़ रिंग पहनोगी भी या ऐसे ही मेरी बेटी से ले ली? अगर आपको लगता है कि आपकी इस बात पे गैरत में आकर मैं वो नथ वापस कर दूंगी तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं हुनैन हूँ। फुप्पो पे यही लॉन्ग सूट करती है। मैं नहीं चाहती कि वो उसे उतारे। वो बड़े अब्बा की जानिब चेहरा झुकाकर आंखें घुमाकर बोली और फारिस ने बेइख्तियार उसको देखा, मगर हुनैन ने भरपूर कोशिश की कि वो फारिस की तरफ ना देखे। शायद उसे हंसी आ जाए, शायद ढेर सारा रोना। नुदरत ने भी सुन लिया था, काफ़ी मलाल से और हन्ना को घूरते हुए उसकी इस ढिठाई को तफसील से बयान करते अफसोस करने लगी। फारिस ने अपने पैर के अंगूठे को देखते पूरी बात सुनी, मगर चुप रहा। जुमर नरमी से इतना ही बोली, हन्ना ठीक कह रही है भाभी, मुझे ये लौंग बहुत पसंद है, मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहती। फारिस का सर झुका था, गर्दन में डूबकर उभरती गिल्टी नुमायां हुई। हुनैन बाल कान के पीछे अड़सती इधर उधर देखने लगी। ये कहाँ से बनवाई थी? फरजाना बाजी जुमर के इस तरफ बैठते हुए पूछने लगी। ये मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे दी थी। आपको पता है ना, बच्चियाँ अपनी टीचर्स को ऐसे गिफ्ट देने के लिए क्रेज़ी होती हैं। मैं हमेशा वापस कर देती हूँ, मगर ये रख ली। वो जो वाक़तन इस लौंग के हसब नसब से न वाकिफ़ थी, सादगी से उनकी तरफ चेहरा किए बताएगी। खाना लग चुका था। इश्तहा अंगेज़ खुशबू हर सू फैली थी। बातों मुस्कुराहटों के शोर में फारिस बिल्कुल खामोश बैठा था। निगाहें सामने मेज़ पे जमी। पहलू में बैठी जुमर अपना कामदार दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। सैम ने खाने के लिए जाते उसके घुटनों पे फूल रख दिए थे। एक कली से उसके दुपट्टे का काम अड़ गया। वो उलझे तारों से उसको निकालने की कोशिश कर रही थी, बार बार टहनी को खींचती, मगर वो अलग ना हो पाती। वो बेइख्तियार गर्दन झुकाकर देखने लगा। वो गलत संग से खींच रही थी और मुसलसल हरकत पे फारिस को उकताहट हो रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और टहनी खींच ली। जुमर ने चौंक कर उसे देखा। निगाहें मिली। उसकी तस्वीर मुस्कुराहट मदम हुई। चेहरे पे बरहमी आई। मुझे आपकी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, दबी दबी सी वो बोली और सख्ती से कामदार दुपट्टा छुड़ाया। जब तक जिंदा हैं याद रखिएगा। और कदरे दूसरी तरफ सरक गई। चूंकि खाना डालकर
اکا دکا لوگ ادھر آ رہے تھے تو وہ اگلے ہی لمحے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئی۔ فارس نے کچھ نہیں کہا، محض لب بھینچے سامنے دیکھنے لگا جہاں میز کے گرد کھڑے لوگ جھک کر کھانا نکال رہے تھے۔ منظر تبدیل ہونے لگا، فضائیں بدلیں، وقت چند سال پیچھے گیا۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں اس شام کا منظر نمایاں ہوا۔ اس منظر پہ ایسی زردی چھائی تھی جیسے پرانی کتابوں میں ملنے والے سوکھے پھولوں پہ چھائی ہوتی ہے۔ لائبریری کی کھڑکی سے باہر اترتی شام گہری ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کونے والی میز پہ گھنگریالے بالوں والی لڑکی بیٹھی، چہرہ جھکائے کاغذ پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ بائیں ہاتھ پہلی کرسی پہ وہ پیچھے ہو کر بیٹھا زمر کے کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ جھکے چہرے کے باعث ایک گھنگریالی لٹ کاغذ کو چھو رہی تھی۔ دفعتاً ساتھ رکھا چھوٹا پرانا نوکیا ذرا سا بج کر خاموش ہو گیا۔ زمر نے قدرے کوفت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک تو لوگ صرف مسڈ کال کیوں دیتے ہیں؟ وہ بڑبڑائی، موڈ آف تھا اور تھکن زدہ لگتی تھی۔ موبائل اٹھا کر کال ملائی اور اسے کان پہ لگایا، قلم انگلیوں میں گھماتی منتظر خاموشی سے سننے گئی۔ پھر کمپیوٹرائزڈ آواز آئی تو اس کی آنکھوں میں ڈھیروں بیزاری اتری۔ بیلنس ختم۔ جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا اور پرس میں ہاتھ ڈالا۔ انسان کا فون خراب نہ ہو بس۔ یہ کس کا فون ہے؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری امی کا، پری پیڈ ہے۔ پرس سے ایک کارڈ نکالا۔ میں پوسٹ پیڈ استعمال کرتی ہوں۔ وہ خراب تھا تو عارضی طور پہ یہی صحیح۔ وہ اتنی لمبی غیر ضروری بات اس سے نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ اب بھی بس برے موڈ میں بھول گئی۔ کارڈ نکالا اور چہرہ جھکائے اس کی سلور کوٹنگ ناک سے رگڑنے لگی۔ فارس کے ابرو بھیجے، قدرے غیر آرام دہ سا آگے ہوا۔ یہ اور متذبذب سا رکا۔ زمر نے رگڑتا ناخن روک کر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی، یہ ناخن سے نہیں اسکریچ کرتے، ادھر لائیے۔ جیب سے چابی نکالتے ہوئے دوسرا ہاتھ بڑھایا۔ زمر نے ایک نظر اس کے ہاتھ پہ ڈالی، دوسری کارڈ پہ اور پھر کارڈ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ فارس چابی نکال کر اٹھا اور کارڈ اسکریچ کرتے چند قدم آگے چلتا گیا۔ لائبریرین کی ٹیبل تک رکا، باکس سے 2 ٹیشو نکالے اور واپس آیا۔ کرسی کھینچ کر بیٹھا، ٹیشو اس کی طرف بڑھائے۔ ناخن صاف کر لیں، یہ کوٹنگ صحت کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ زمر نے ٹیشو پکڑ لیے اور پھر ناخن صاف کرتے اس کو دیکھے گئی۔ وہ اب اس کا موبائل اٹھائے کارڈ سے نمبر دیکھ کر ٹائپ کر رہا تھا۔ ریچارج کر کے موبائل اس کے سامنے رکھا، پھر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ متذبذب سی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بولی نہیں تو فارس کا کہنا پڑا، اب ملا لیجیے کال۔ زمر نے کچھ کہے بنا پرس میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نکال کر سامنے رکھا۔ فارس نے چونک کر دیکھا۔ وہ پلاسٹک میں لپٹے 9 کارڈ کی اسٹرپ تھی۔ ان میں سے 10واں کارڈ وہ تھا جو اس نے ابھی فیڈ کیا تھا۔ کارڈز اٹھاتے ہوئے چابی دوبارہ جیب سے نکالتے وہ مسکرا دیا اور زمر، وہ سر جھٹکتے ہوئے ہنسی۔ تھینک یو، مجھے یہ انگوٹھے کا ناخن اٹھا کر بتایا۔ ناخن سے نہیں کرنا، جب تک زندہ ہوں یاد رکھوں گی۔ زرد زمانوں کی شام وقت کی دھول میں مدھم ہوتی گئی، یہاں تک کہ نئے اور رنگین مناظر اطراف میں ابھرنے لگے۔ باتیں، کہکے، برتنوں کی آواز، کھانے کی خوشبو۔ وہ سر جھٹک کر واپس حال میں آیا۔ تقریب جاری و ساری تھی۔ کسرے کردار کے اونچے ستون رات میں بھی روشن نظر آتے تھے۔ ایسے میں فیونا لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی اور نوشیروان کے کمرے کا دروازہ بجا کر کھولا۔ نوشیروان اندر نہیں تھا، غالباً باتھ روم میں تھا۔ مدھم بتی جل رہی تھی۔ وہ پانی کی بکٹ لیے بالکنی کی سمت باہر نکل آئی، باری باری پودوں کو پانی دیا، گاہے بگاہے نگاہیں اٹھا کر انیکسی کی سمت بھی دیکھ لیتی، جہاں سفید پاؤں کو چھوتے لباس والی دلہن کو ایک خاتون ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی سے باہر لا رہی تھی۔ فیونا نے اشتیاق سے گردن اونچی کر کے دیکھنا چاہا، مگر دلہن کی پشت تھی۔ وہ مایوس ہو کر اندر آ گئی۔ واپس جاتے جاتے اسٹڈی ٹیبل تک ٹہری، وہاں کاغذ کی کھلی پڑیا رکھی تھی، اس پہ سفید دانے دار شے رکھی تھی۔ اس نے ٹھٹک کر اس پڑیا کو دیکھا۔
بے اختیار استجابیہ ابرو اٹھائی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ فیونا چونک کر اس طرف دیکھنے لگی جہاں سے وہ آ رہا تھا۔ ملگجے لباس اور سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ بہت سست سا لگ رہا تھا۔ فیونا نہیں ہلی، وہیں کھڑی رہی۔ نوشیروان اسے دیکھ کر چونکا، فوراً سے پڑیا کو دیکھا، پھر آبرو تن کے بیزاری سے سر جھٹکا۔ جاؤ، جا کر بتا دو ہاشم کو کہ میں ڈرگز لے رہا ہوں۔ فیونا نے تھوک نگلا، بظاہر مسکرائی۔ اگر میں گھر کے ایک فرد کی بات دوسرے کو بتانے والی ہوتی تو مسز کاردار مجھے پہلے دن ہی نکال دیتی۔ سر، میں آپ کی ملازمہ ہوں، آپ کے حکم کی پابند ہوں۔ تابعداری سے سر جھکا کر وہ بولی تو شیرو مشکوک نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا، چابی کی لوہے سے ٹکڑوں کو چور چور کرنے لگا۔ سر، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ قدرے ہمدردی سے اس نے ڈرگ پیستے شیرو کے ہاتھوں کو دیکھا۔ مجھے کسی کی مدد کی کیا ضرورت؟ بے پرواہی سے شانے اچکا کر، مگر آواز میں اداسیاں گھل رہی تھیں۔ میں نوشیروان کاردار ہوں۔ بھائی کہتا ہے تم ایک بڑے خاندان میں پیدا ہونے والے بڑے انسان ہو، میں کیوں مدد مانگوں گا کسی سے؟ وہ جیسے خود پہ طنز کر رہا تھا۔ فیونا بکٹ پکڑے فکر مندی سے بھویں سکیڑے 2 قدم آگے آئی۔ آپ کو ایسے نہیں سوچنا چاہیے، آپ واقعی ایک بڑے انسان ہیں۔ فیونا نے رک کر مزید خوبیوں والے سابقے لاحقے جوڑے، مگر شیرو کی کوئی خوبی یاد نہیں آ رہی تھی۔ سر جھکائے چابی سے پاؤڈر پیستے اس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کون بڑا ہے کون چھوٹا، ممی نے میرا نام نوشیروان رکھا، جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیونا نفی میں گردن ہلاتی رہی۔ بادشاہ، سپر ہیرو۔ پھر سر جھٹکا۔ بے اختیار ایک منظر یاد آیا۔ کوریا جا کر اغوا کا ڈرامہ کرنے سے چند دن قبل حنین کو دیے جانے والے ڈنر میں جب سب لاؤنج میں بیٹھے تھے تو جواہرات نے ندرت کی کسی بات کے جواب میں کہا تھا، مجھے نہیں لگتا مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے نام سے زیادہ کوئی نام پسند ہے۔ نوشیروان، ایک بڑا بادشاہ، ایک بڑا ہیرو، سپر ہیرو۔ فخر سے گردن تن کر نوشیروان کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں مسکرا کر بولی تھی۔ وہ بھی ذرا سا مسکرایا۔ اور وہ تیز ترار لڑکی، وہ شدید اریٹیٹنگ حنین۔ وہ فوراً سادی کے قریب جھکی اور کان میں سرگوشی کی۔ بھائی، اگر یہ لوزر سپر ہیرو ہے تو میں تو پھر ہیلن آف ٹرائے ہوں۔ اور سادی نے بہت دقت سے اپنی مسکراہٹ روک کر اس کو چپ رہنے کو کہا، کیونکہ نوشیروان قریب ہی بیٹھا تھا اور اس نے سن لیا تھا۔ میرے نام سے لے کر میری شخصیت تک میری ہر چیز کا مذاق بناتے ہیں وہ دونوں۔ چابی زور زور سے پاؤڈر پہ دباتا وہ کہہ رہا تھا، یونیورسٹی سے لے کر اب تک وہ سادی، وہ ہمیشہ میرا کمپٹیشن بنا رہا ہے۔ ممی کی نظر میں، ہاشم بھائی کی نظر میں وہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اور میں کیا ہوں؟ ایک لوزر۔ اس کی آواز سے تاہٹ مفقود ہو کر دکھ میں بدلتی جا رہی تھی۔ فیونا تعصب سے اسے دیکھتی سنتی گئی۔ اس نے میرا ہر رشتہ خراب کیا، ممی کو میری شکایت لگاتا تھا، تب سے اب تک ممی میری ہر طرف سے انسیکیور رہتی ہیں۔ ہاشم بھائی کو وہ اغوا والی بات بتائی، وہ آج تک مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے، کبھی میرا فون لے لیتے ہیں، کبھی مجھے جھڑک کر کہتے ہیں کہ شیرو تم کچھ نہیں کرو گے، جیسے میں تو اب قابل اعتبار رہا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کر بیٹھوں۔ چابی پرے ڈالی اور گہری سانس لے کر ٹیک لگائی۔ چہرہ اب بالکنی کے دروازے کی طرف تھا اور وہاں سے آتی روشنی میں اس کی آنکھوں میں کچھ بھیگتا دکھائی دے رہا تھا۔ اور میرے ڈیڈ، اس نے میرے ڈیڈ اور میرے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دیا کہ میں ان کی منتیں کرتا رہا وہ مجھے معاف کر دیں، مگر وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی، زخم پھر سے تازہ ہوئے۔ اس رات تو میں نے سوچ لیا تھا آج سونے سے پہلے میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کے گلے لگ جاؤں گا اور اس دفعہ وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور اسی رات فیونا، میرے ڈیڈ مر گئے۔ فیونا کو احساس ہوا کہ بے خودی کے عالم میں بند آنکھوں سے بولتا شیرو غالباً منشیات کے زیر اثر ہے۔ اسٹڈی ٹیبل کے قریب
بن میں خالی پوڑیاں تازہ تازہ گرائی نظر آ رہی تھیں اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ مجھ سے ناراض تھے۔ مجھے لگا سعدی اس سے بڑا نقصان مجھے نہیں پہنچا سکتا، مگر قرب بڑھا، اس نے پہنچایا۔ وہ لڑکی جسے میں پسند کرتا ہوں، اس نے اسی کو بلیک میل کیا اور پھر میرے اور اس کے رشتے کو اتنا پیچیدہ کر دیا کہ ہاشم بھائی اور ممی آنکھیں کھولیں، نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ کبھی مجھے اس لڑکی کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سعدی نے میرے ہر رشتے کو خراب کیا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ سست ڈھیلے انداز میں نفی میں سر ہلاتے کھڑکی کو دیکھتے کہہ رہا تھا، ایک دن میں اس سے انتقام لوں گا، ہر چیز کا انتقام۔ ذرا دیر کو ٹھہرا، اب تم جاؤ فیونا، اور دوبارہ شکل مت دکھانا مجھے۔ فیونا قدرے گڑبڑا کر اچھا کہتی باہر نکل گئی۔ نوشیروان کرسی پہ بیٹھا اسی طرح باہر کی روشنی کو دیکھتا رہا جو کمرے کا اندھیرا دور کرنے کے لیے اب بھی ناکافی تھی۔